हमारे पुराने ताल्लुक वाले ज़िम्मेदार घराने की बच्ची आज मौलाना साहब चलो माँ बाप जहाँ कर दें ठीक है, हमारा सर झुका हुआ है। इतना तो देख लेते इंसान का बच्चा होता है। एक शराबी के साथ मेरी शादी कर दी, उम्र गुजर गई मेरी रोते रोते। फैमिली में ही करना था तो कोई और शरीफ बच्चा देख लेते। मुझे सिर्फ फ़ोन पे कहा गया कि वासी तेरी मंगनी कर देती है तो फलानी तारीख में तेरी शादी, और वो शराबी था मेरा, आज तक वो शराबी था। ये वो दुखते हुए मसाइल हैं जिनको हम दीन की रोशनी में देखते ही नहीं है, अपने रवाज की रोशनी में देखते हैं। हमारा रवाज क्या है, हमारा दस्तूर क्या है, उस पर हम चलते हैं। तो मेरे नबी ने हम उमर से शादी की, सौदा। उमर से बड़ी से शादी की, खदीजा। कम उम्र से शादी की बाकी सारी बेगमात, खास तौर पर हजरत आयशा। मुतल्लका से शादी की ज़ैनब, बेवा से शादी की खदीजा, हफ्सा। कुमारी से शादी की आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा। मालदार से शादी की खदीजा, गरीब से शादी की जुवैरिया, बांदी होकर आई। हमसर से बराबरी में शादी की उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा। अपने खानदान में शादी की आयशा, उम्मे हबीबा, उम्मे सलमा, ये हफ्जा, ये कुरैश हैं। खानदान से बाहर कौम में शादी की जुवैरिया, मैमूना। कौम से भी बाहर यहूद में शादी की सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा। ये कितनी निस्बतें एक औरत की बन सकती हैं। इन सब में मेरे नबी ने शादी की। और आप हैरान हुए, अपनी 3 बेटियां बनु उमैया को दी जिनके साथ जानी दुश्मनी। अबुल आस को हजरत ज़ैनब, अबुल आस बिन रबी बिन उमैया बिन हर्ब, और उस्मान बिन अफ़्फ़ान बनु उमैया। तो पहले हजरत रुकैया का किया, फिर उम्मे कुलसूम का किया, और अली अपने घर के थे, खानदान के थे, तो एक फातिमा का रिश्ता उनके साथ किया। और हजरत उस्मान के निकाह में जब हजरत उम्मे कुलसूम का भी इंतकाल हुआ तो आपने फरमाया मेरी 100 बेटियां होती और इस तरह मरती, 100 की 100 उस्मान के निकाह में देती। ये मुआशरत के अहकाम को अल्लाह रोजे के दरमियान लेकर आए। ऊपर भी रोजा है, नीचे भी रोजा है, और उसके बीच में अल्लाह तबारक व तआला हमें ये दिखा रहा है कि मुआशरत इबादत की तरह है, इबादत की तरह है। मुआशरत खूबसूरत नहीं होगी तो हमारा दीन खूबसूरत नहीं होगा। मैं बीवी को इज्जत नहीं दूंगा। देखो, तंज का बोल ऐसा जैसे कपड़े फाड़ देना, बेइज्जत करने का बोल ऐसा जैसे कपड़े फाड़ देना। और मैं कितना ही पागल हो जाऊं गुस्से में, मैं अपना कुर्ता खुद नहीं फाड़ता हूं। मैं किसी का कुर्ता तो फाड़ूंगा, अपना नहीं फाड़ूंगा। तो मेरी बीवी मेरा लिबास है, मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ है, मुझे गिला आया हुआ है, तो मैं लिबास पे हाथ नहीं डालूंगा। ये मैं क्या कह रहा हूं कि मैं बीवी की दिल शिकनी नहीं करूंगा। बीवी खामिद की दिल शिकनी नहीं करेगी, बर्दाश्त करेंगे, तब जाकर ये रिश्ता खूबसूरत होगा। दुनिया में किसी भी रिश्ते को बाकी रखने के लिए बर्दाश्त के सिवा कोई कानून नहीं, और इस रिश्ते के लिए बर्दाश्त सबसे ज्यादा है कि बराबरी का रिश्ता है। कभी खामिद गरम, कभी बीवी गरम, तो दोनों ही गरम, तो फिर आग भड़केगी और बढ़ती चली जाएगी। एक बच्चा मुझे आके मिला मुल्तान से, टॉप किया उसने पूरे पंजाब में FSC में। तो कहा जी मैं 2 दफा खुदकुशी की कोशिश कर चुका हूँ। मैं कहा तुम इतने पढ़ने लिखने वाले बच्चे, तुम क्यों खुदकुशी? कहा जी मेरे माँ बाप दोनों आपस में इतना लड़ते हैं कि उनकी लड़ाई से बददिल होकर मैंने 2 दफा खुदकुशी की कोशिश की। तो मेरे नबी ने 11 घर आबाद करके हमें जिंदगी सिखाई है कि इस खूबसूरत रिश्ते को कैसे निभाना है। इस खूबसूरत रिश्ते को अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह, डॉक्टर अब्दुल हई मुफ्ती तकी साहब के शेख और रफ़ी साहब के, उनकी किताब में वाक़या मैंने पढ़ा कि एक मुरीद के यहाँ गए तो खाना बड़ा पसंद आया। तो फरमाया किसने पकाया? कहा जी बेगम ने। कहा बुलाओ। उनकी बेगम आ गई तो उनसे फरमाया कि बेटी आपका खाना बहुत बढ़िया था, तो बहुत अच्छा लगा, आपका शुक्रिया अदा करना था। तो वो ज़ारो कतार रोने लगी। तो डॉक्टर साहब ने कहा इसमें रोने की क्या बात है? कहा जी आपके मुरीद के पास 30 साल हो गए, कभी एक लफ्ज़ इसने तारीफ का नहीं कहा। 30 साल में एक लफ्ज़ कभी नहीं सुना कि माशाल्लाह बहुत अच्छा। एक दूसरे की तारीफ करो,
بیوی خامد کو دیکھے تعریف کرے، خامد بیوی کو دیکھے تعریف کرے، اچھا لباس پہنا ہے تعریف کرو، اچھا لباس پہنا ہے بیوی کہ آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں، خامد کہ آپ بڑی اچھی لگ رہی ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے تیار ہو کے رہو۔ ایک تزینوا لنسائکم، اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے لیے خاص طور پہ زیب و زینت اختیار کرتا ہوں، چونکہ جیسے میری بیوی میرے لیے میک اپ کرتی ہے، میں اپنی بیگم کے لیے میک اپ کرتا ہوں۔ اب اتنے بڑے بڑے پگڑ تم نے باندھے ہوں تو تمہاری بیوی ویسے ہی ڈر جائے گی۔ وہ لمبے لمبے چوغے، وہ جو مولانا عبدالغفور صاحب کے شاگرد ہیں، وہ دیکھ کے لگتا ہے جن آ رہے ہیں۔ اسلام کو اس طرح خوبصورت کر کے پیش کرو کہ دیکھنے والوں کو کشش محسوس ہو، دیکھنے والوں کا بول ایسا بولو۔ لباس دو کام کرتا ہے، ایک خوبصورت بناتا ہے، ایک عیب چھپاتا ہے۔ یہی کام اپنی بیوی کے لیے کرو، اس کے لیے زندگی کو خوبصورت بناؤ، اس کی کمیاں چھپاؤ۔ وہ خامد کے لیے کرے کہ اس کی کمیوں کو چھپائے، اس کی زندگی کو خوبصورت بنائے، تب یہ سارا کچھ لفظ لباس ہے۔ تیسرا دن ہو چکا میں آپ کو لباس 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 بولوں کہ یہ بہت اہم مضمون ہے۔ آپ سب اب فارغ ہونے والے وقت کے زیادہ قریب ہو چکے ہو، ابتدائی سالوں سے آگے انتہائی سالوں میں آگے ہو۔ آپ سب کی بہتوں کی شادی ہو چکی، بہتوں کی انشاءاللہ سب کی ہو جائے گی۔ تو مولوی میں شوق چڑھے ہیں شادی، ہاں کرو، لیکن جو میں سبق یاد دلا رہا ہوں اسے یاد رکھ۔ بچوں، حسن سلوک کے بغیر کوئی گھر آباد نہیں رہ سکتا، اچھے اخلاق کے بغیر کوئی گھر آباد نہیں رہ سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم۔ تمہاری بیوی تمہاری کھیتی ہے۔ کیا تشبیہ ہے خوبصورت دوسری، وہاں لباس یہاں کھیتی۔ میرا زمیندار گھرانے سے تعلق ہے، لہذا بچپن سے کھیتی کو ہوتا بھی دیکھ رہے ہیں اور کیسے اس پہ جان لگتی وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ میں نے فزیکلی زندگی میں 4 مہینے زمیندارہ کروایا تھا 1984، یعنی پورے پروسیس سے گزرا، جیسے ایک مزدور کرتا ہے ایسے اپنے مزدوروں کے ساتھ مل کر۔ کتنی خوبصورت تشبیہ ہے۔ فصل کو ڈنڈے مارتے ہیں، کپاس کو دیکھا کوئی ذمہ دار ڈنڈوں سے کوٹ رہا ہو یا گالیاں دے رہا ہو، آم کے پودے کو لتر مارو تو پھل ہی نہیں دیتے، تیری بلانے دی۔ کنوں پہ پھل نہیں لگا تو ڈنڈا اٹھا کے چلا رہا ہو۔ فصل کو کتنے پیار سے پروان چڑھاتے ہیں، جس وقت میں فصل کی جو ضرورت ہوتی ہے کس طرح مہیا کرتے ہیں۔ میں نے وہ 4 مہینے ذمہ دارہ کیوں کیا؟ پچھلے 3 سال ہماری فصلیں سب فیل ہو گئی اور قرض یہاں تک چڑھ گئے۔ ہمارے پاس کوئی جمع پونجی تاجروں کی طرح تو ہوتی نہیں، یہاں تک چڑھ گئی۔ تو میں نے چھٹی لی رائمنڈ سے 4 مہینے اور اپنا ذمہ دارہ خود سنبھالا کہ مجھے ڈر لگا کہ اگر اس دفعہ بھی ہماری فصل نہ ہوئی تو پھر زمین بیچ کے قرضہ دینا پڑے گا۔ تو 3 سال کے پیچھے قرضے چڑھے تو میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں تھا کہ میں کھاد کیسے لوں، سپرے کیسے لوں، ڈیزل کیسے لوں۔ لیکن جس وقت کپاس کہتی پانی چاہیے، میری جیب میں پیسہ نہیں، میں بھاگ رہا ہوں، کہیں سے ادھار پکڑ رہا ہوں، کہیں سے کوئی پلاٹ بیچ رہا ہوں، کوئی درخت بیچ رہا ہوں اور اس کو پانی پلانے کے لیے انتظام کر رہا ہوں۔ وہ کہتے مجھے کھاد چاہیے، تو میں بلاتا فوری طور پہ، اٹالی بیچنی ہے بھائی۔ اٹالی کا درخت ہوتا نا، ککر بہت زیادہ تھے، میرے والد صاحب کو درختوں کا بڑا شوق تھا، تو بے شمار کھڑے تھے، تو 1-2 بیچے، چلو بھائی کھاد لے آؤ، وہ لے آؤ، سپرے لے آؤ۔ میں نے کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں تو میں کھاد کیسے لوں، میں سپرے کیسے کروں، نہیں کرتا، نہیں۔ جو میری کپاس نے مانگا میں اس کو دیتا رہا، میں اس کو دیتا رہا، میں اس کو دیتا رہا۔ اور اوپر کھڑے ہو روزہ جون میں 15 ایکڑ میں ٹریکٹر کے ساتھ بھاگتا تھا، روزہ رکھ کے
اب تو سردرد نے مجھے گرا کے رکھ دیا ہے. 15 ایکڑ جون میں ٹریکٹر کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا تھا. وہ گوڑی کر رہا ہے تو کہیں کوئی پودا نہ اکھڑ جائے, وہ بیج گرا رہا ہے تو کہیں کوئی بیج وہ کہیں پھنس نہ جائے اور وہ زمین خالی رہ جائے. جتنی ایک کھیتی کی محنت ہے اس کا 100واں حصہ بیوی کے ساتھ اخلاق بنا لو تو آپ کی فصل برابر ہو جائے. نساؤکم حرث لکم, اگر درخت نے پھل نہیں دیا تو میں کٹواتا نہیں ہوں, میں اس کا علاج کرتا ہوں, میں اس کا مرض ڈھونڈتا ہوں. پچھلی سال ایک آم کا پودا پھل نہیں دے رہا تھا تو مجھے تو اب اتنی سمجھ نہیں, تو میں نے اپنے دوست کو بلایا, میں نے کہا یار ذرا اس کو دیکھو, اس کو کیا مسئلہ ہے, یہ پھل نہیں دے رہا. تو اس نے اس کا علاج بتایا کہ اس کا یہ کریں یہ کریں یہ کریں. تو پھل نہیں دیتی تو میں پریشان ہوتا ہوں اور میں اس کی خدمت کرتا ہوں, خدمت بڑھاتا ہوں. اب اس کو آپ رشتوں پہ فٹ کر, اس رشتے پر فٹ کرتے جاؤ کہ بھائی تمہاری بیوی بہت بدتمیز ہے تو سمجھو درخت ہے پھل کوئی نہیں. تو اب وہ پانی مانگے تم پانی دو, وہ محبت مانگے تم محبت دو, وہ روٹی مانگے تم روٹی دو, وہ لباس مانگے تم لباس دو. چونکہ محبت ایک اتنا بڑا جادو ہے کہ ساری دنیا کے جادوؤں کا توڑ موجود ہے, محبت کے جادو کا توڑ کوئی نہیں. بادن ہوا کا صبرت ام لم تصبرا وبکاک ان لم یجر دمعک او جرا امر الفؤاد لسانہ وجفونہ فکتمنہ وکفا بجسمک مخبرا. محبت کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے. پھر کوئی کھیتی ایسی نہیں جس میں گندی جھاڑیاں نہ پیدا ہوتی. دنیا بھر میں پھر کے دیکھ لیا, بڑے بڑے فارم دیکھ لی, کوئی کھیتی ایسی نہیں ہے جس میں گندی جھاڑی نہ پیدا ہوتی ہو. کوئی خامند بیوی کا رشتہ ایسا نہیں ہے جس میں اونچ نیچ نہ ہوتی ہو. ہم فصل کو بچاتے ہیں اور گندی جھاڑیوں کو نکالتے ہیں, اور گندی جھاڑیاں خود پیدا ہوتی ہیں اور فصل کو پیدا کرنا پڑتا ہے. بد اخلاقی خود آئے گی, اخلاق کو بنانا پڑے گا. غصہ خود آئے گا, ضبط کو بنانا پڑے گا. زبان تیز خود ہوگی, اسے ٹھنڈا کرنا پڑے گا. طبیعت میں نفرت پیدا ہوگی, اسے محبت میں بدل. یہ سب گندی جھاڑیاں ہیں. خامند اور بیوی کھیتی سے تشبیہ ہے تو زمین کیا ہے, دل ہے. اور گندی جھاڑیاں کیا ہیں, تانے, گولیاں, نفرت, غصے, مار پٹائی. کبھی خامند کی طرف سے, کبھی لڑکی والوں کی طرف سے, کبھی لڑکے والوں کی طرف سے, کبھی سسرال کی طرف سے, کبھی ساس سسر کی طرف سے, کبھی بھائی بہنوں کی طرف سے. ایک بچہ بتا رہا تھا کہ میرا باپ میری ماں کو مارتا تو میرے چاچا بھی آ کے مارنا شروع کر دیتے. جن کمبختوں کا اس کے ساتھ کوئی رشتہ ہی کوئی نہیں, کہ وہ میری ماں کو مارتا میرا باپ تو میرے چاچا بھی آ کے ساتھ ہی اپنے بھائی کے میری ماں کو مارنا شروع کر دیتے تھے. یہی کی کہانی سنا رہا. تو گندی جھاڑیوں سے پاک کوئی فصل نہیں ہو سکتی. انہیں مارنے کے لیے الگ دوائیں ہیں, الگ محنت ہے, الگ کوشش ہے, اور پھر آہستہ آہستہ فصل کی حفاظت ہے اور گندی جھاڑیوں کو نکالنا ہے یہاں تک کہ فصل پروان چڑھ جاتی ہے. اسی طرح میرے بچوں, یہ غصہ, یہ نفرت, یہ بغض, یہ آپس کی عداوت, یہ وہ گندی جھاڑیاں ہیں, انہیں نکالنا پڑے گا. یہ زمین سے ہم بنے ہیں, ہمارے اندر گندگی خود جنم لیتی ہے, صفائی کو لانا پڑتا ہے. برائی خود جنم لیتی ہے, نیکی کو لانا پڑتا ہے. جیسے کپاس کو اگانا پڑتا ہے اور گندی جھاڑی کو مارنا پڑتا ہے. ہم مٹی سے بنے ہیں. مٹی کی خاصیت ہے کہ اس میں گندگی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, فجور پہلے ذکر کیا, تقوی بعد میں ذکر کیا. میں اس سے یہ استنباط کرتا ہوں کہ ہمارے اندر برائی خود آئے گی, نیکی کو لانا پڑے گا. جھوٹ بولنا خود آئے گا, سچائی کو لانا پڑے گا. بخل خود آئے گا, سخاوت کو لانا پڑے گا. حرص و حوث خود آئے گا, ایثار کو لانا پڑے گا. نفرت خود آئے گی, محبت کو لانا پڑے گا. انتقام خود اٹھے گا, معاف کرنے کو لانا پڑے گا. یہ زندگی بھر کی زراعت کی محنت ہے. جاؤ کھیتوں میں جا کے دیکھو کہ زمیندار کیسے مٹی میں مٹی ہو رہا ہے,
وہ کس طرح اپنی فصل کو اولاد کی طرح پروان چڑھا رہا ہے اور کس طرح وہ اس میں سے گندی جھاڑیوں کو آرام سے نکال رہا ہے کہ پودا نہ ہل جائے پودا. میں ہاتھوں سے 15 ایکڑ کے پلاٹ اپنے ہاتھوں سے جھاڑیاں کھینچتا تھا، وہ رمبے کھرپے سے نہیں کہ کہیں کپاس کا پودا متاثر نہ ہو جائے. میں اس تشبیہ کو جو سمجھا ہوں، اول تو تمہیں کسی تفسیر میں یہ نہیں ملے گا جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، میں تو اس کو زراعت سے سمجھ کے تمہیں بتا رہا ہوں، ورنہ ہر ایک نے وہ ایک مخصوص معنی میں اس کو استعمال کیا. فاتو حرثکم انا شئتم، اس کے بارے میں اقبال و ادبار میں اس کو استعمال کیا ہے. میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے کہ کھیتی کو کیسے پالنا ہے اور کیسے پروان چڑھتی. سب سے پہلے اسی کو جب وہ لگ رہی ہوتی ہے تو بھاگم بھاگ، جب تک اس کا پورا پھل گھر نہیں آتا زمیندار چین سے نہیں بیٹھتا. تو جب تک ایمان پہ خاتمہ نہیں ہو جاتا اس رشتے کی حفاظت، اس کو پانی دینا، اس کو کھاد دینا، اس میں سے گندی جھاڑیوں کو نکالنا، غصے کو، حسد کو، بغض کو، لڑائیوں کو. جب اللہ تمہارے گھر بنا دے تو کانوں میں ڈانٹ ڈال دینا، کسی کی برائی نہ سنو، خاص طور پہ اپنی بیوی کی برائی نہ سنو، کسی کی نہ سنو لیکن بیوی کی نہ سنو. اور بیویوں سے کہتا ہوں کہ اپنے خامد کی برائی نہ سنو. اور بیویوں پر شک مت کرو، شک نے کتنے گھر برباد کر دیے، بگاڑ کے رکھ دیے، تباہ کر کے رکھ دیے. اعتماد کرو. نکاح کا ایک مطلب ہے عورت پر مرد کا اعتماد کرنا. اب یہ موبائل کا زمانہ ہے، بیویاں خامدوں کو موبائل ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں اور خامد بیویوں کو موبائل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کتنے میسج کیتا، کتوں میسج آیا. یہ ایسی بدتمیزی، بد اخلاقی، یہ زندگی کے ماتھے پر بہت گندا بدنما داغ ہے. میں قربان جاؤں اپنے نبی کی سن، جو حضرت عائشہ پہ تہمت لگی کوئی ایسی نہیں لگی، بہت بڑی حکمتیں تھی پیچھے اور سارا ماحول متاثر ہو چکا ہے. وحی بند ہے اور میرے نبی کہہ رہے ہیں عائشہ کوئی غلطی ہوئی ہے تو توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا. ذرا اپنے آپ کو یہاں خود اپنے آپ کو بٹھا کے سوچو. میں قربان جاؤں کیا ظرف ہے میرے نبی کا، عائشہ کوئی غلطی ہوئی ہے تو توبہ کر اللہ معاف کر دے گا. یہ نہیں کہ غلطی بتا میں تمہیں ابھی طلاق دیتا ہوں، ابھی تیرا سر اتارتا ہوں. کتنی بچیاں شک کی بنیاد پہ ذبح کر دی. لڑکے شادیاں کر کے زنا کرتے ہیں اور بچی سے پر شک پڑ جائے تو اسے جان سے مار دیتے. لڑکا گناہ کرے، لڑکی کرے، دونوں ہی بشر ہیں، دونوں ہی انسان ہیں. اس سے بھی خطا ہو سکتی، اس سے بھی ہو سکتی. بیٹی سے خطا ہو جائے تو غیرت پہ زد پڑ گئی لہذا اسے ذبح کر دو، اور بیٹا شادیاں کر کے بھی منہ کالے کرتا رہے تو کوئی نہیں جی چھوڑ چک کرنا. یہ میرے ماحول کے آگ ہے جو بھڑک رہی ہے، کسی سے بھی خطا ہو سکتی. بشر ہے، یہ بھی بشر ہے، یہ بھی بشر ہے. اور میرے نبی میں قربان جاؤں، واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ. عائشہ اگر کوئی کمی ہوئی ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا. اللہ اکبر. سوچو تو صحیح، اس سے زیادہ کوئی عورت کو کون عزت دے گا؟ کیا آپ نے ان کو ایک بشر سمجھ کے کہا ہوئی ہے کوئی کمی تو توبہ کر اللہ معاف کر دے. نہیں ہوئی تو اللہ تیری شان میں کچھ نہ کچھ ضرور تیری صفائی دے گا. اسی وقت پھر اللہ نے جبریل کو اتارا. کشاف والے کیا ہیں؟ جار اللہ. وہ کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں اللہ اتنا غضبناک ہو کے نہیں بولا جتنا ان 11 آیات میں غضبناک ہو کے بولا. اتنا کفر کے خلاف بھی اللہ غصے میں نہیں بولا جتنا ان میں بولا ہے. اب شیخ رمضی جیسے ڈھونڈے کہ وہ غصے والا اظہار کیا ہے، میں نے تو خالی پڑھا ہے تو میں نے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی کی کہ بھئی وہ کیا چیز ہے جو یہاں ہے اور کفار کے، فرعون کے لیے بھی نہیں، حامان شداد کے لیے بھی نہیں، جو تہمت لگانے والوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے غیظ و غضب کے ساتھ بات کی. تمہاری اس سے زیادہ میں گھر کی مثال اور تمہیں کیا پیش کروں. عائشہ اگر کوئی ہوا ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے. سبحان. پھر اللہ نے اسی وقت آیت کو تھا تو آپ نے ماتھا پہ پسینہ تھا، مسکرایا، عائشہ مبارک اللہ نے تجھے بری و ذمہ قرار دے.
رومان کہنے لگی اٹھو لگا رسول کا شکر ادا کرو گا؟ نہیں، اس کا شکر ادا کریں گی جو میری گواہی دینے آئے، میری گواہی دینے آئے۔ تو یہ گھر کی زندگی کے وہ مسائل ہیں بچوں جس میں پوری امت اس وقت مبتلا ہے، خاص طور پر میرا ملک بر صغیر۔ میں چاہتا ہوں تم سیرت مبارکہ سے اثر لو، اللہ کے واسطے قرآن سے جڑو، سیرت سے جڑو۔ میرے نبی نے کیا کیا؟ ہم صرف بزرگوں پہ اٹک جاتے ہیں، اکابر پہ اٹک جاتے ہیں، آگے نہیں جاتے ہیں۔ ہمارے اکابر ہمارا سرمایہ ہیں، ہمارے لیے عالم الہدا ہیں، روشنی کے مینار ہیں، ان سے استفادہ کے بغیر ہم جاہل ہیں، لیکن وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں۔ نمونہ بننے کے لیے صرف میرے نبی کی ذات ہے، صرف میرے نبی کی ذات ہے، صرف میرے نبی کی ذات ہے۔ سیرت سے جڑو، قرآن سے جڑو۔ پہلا نمبر قرآن ہے، دوسرا نمبر حدیث ہے، تیسرا نمبر فقہ ہے۔ ہم نے الٹا کر دیا، پہلے نمبر پہ فقہ کو لے گئے، دوسرے نمبر پر حدیث بھی فقہی انداز میں، اور قرآن تو جلالین پڑھ کے چھٹی ہوگی۔ چلو تو میں چاہتا ہوں دنیا سے جانے سے پہلے اللہ میرے ذریعے سے ایک ایسا طبقہ تیار کر دے جو قرآن سے جڑا ہو، جو حدیث سے جڑ، سیرت سے جڑا ہو۔ ایک ہے فقہ الحدیث، فقہ السنہ، ایک ہے فقہ السیرہ۔ میں یہ چاہتا ہوں، فقہ السیرہ چاہتا ہوں۔ فقہ السنہ پہ تو بہت کام ہو چکا ہے، بخاری، مسلم، نسائی، ابو داؤد، یہ سب فقہ السنہ ہے۔ فقہ السیرہ کہ میرے نبی کی زندگی سے مجھے کیا روشنی ملتی ہے، وہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے دے، اللہ آپ کو بھی دے دے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ ہمیں قرآن سے جوڑ دے، یا اللہ ہمیں اپنے حبیب سے جوڑ دے، یا اللہ ہمیں سیرت سے جوڑ دے، یا اللہ ہمارا آئیڈیل اپنے نبی کو بنا دے، یا اللہ ہماری ہر ادا سنت میں ڈھال دے۔ یا اللہ ان بچوں کو قبول فرما، یا اللہ انہیں ہر جگہ جہاں یہ جائیں ہدایت کا ذریعہ بنا، ہدایت کا ذریعہ بنا، ہدایت کا ذریعہ بنا۔ یہ ہماری شاخیں اور یہ ہمارا مرکز، اس سب کو اپنے فضل و کرم سے قبولیت کا شرف نصیب فرما۔ جتنے دوست شریک مجلس ہیں یا سن رہے ہیں اور ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ سب سے راضی ہو جا، سب کی دنیا بھی بنا دے، سب کی آخرت بھی بنا دے۔ یا اللہ نہ ہم دنیا کے دکھ سہ سکتے ہیں نہ آخرت کے، ہمیں دنیا کے دکھوں سے بھی بچا، ہمیں آخرت کے دکھوں سے بھی بچا میرے مولا۔ نہ یہاں کا درد سہا جاتا ہے نہ وہاں کا، یہاں کے دردوں سے بچا، وہاں کے دردوں سے بچا میرے مولا۔ ہماری زندگی کا سب سے بہترین حصہ آخری بنا دے، ہمارے اعمال کا سب سے بہترین عمل آخری عمل بنا دے، اور جس دن تیری ملاقات ہو وہ دن ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت دن بنا دے۔ یا اللہ تو ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائے، ہم تجھے دیکھ کے خوش ہو جائیں۔ یا اللہ تو پوری امت پر آئے ہوئے مصیبتوں کے بادل ہٹا دے۔ یا اللہ پوری دنیا کے فرعونہ کو زیر و زبر فرما دے، پوری دنیا کے شداد، حامان، قارون کو عبرت کا نشان بنا دے، اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے یا اللہ اسلام کا دروازہ کھول دے۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اسے فتنوں سے بچا، اندر باہر کے دشمنوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہماری بھی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، آمین۔